बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्ला फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के अलग होने का अमल पूरा, एक दौर खत्म, नए कानून पर अमल शुरू। अमेरिका जंग के बहाने तलाश कर रहा है, ईरान ने लगाया इल्जाम, कहा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। कासिम सुलेमानी की बरसी से पहले तनाव, कुद्स फोर्स के कमांडर ने कहा अमेरिका के अंदर बदला लिया जा सकता है। अदन हमले पर राज के पर्दे, यमन के अल-हुसियों ने कहा जंग जीतेंगे। ईरान ने कहा गैर मुल्की जारहियत यमन बहरान की सबसे बड़ी वजह है, मसला हल करने के लिए बातचीत की जाए। पाकिस्तान में मंदिर को नुकसान पर हुकूमत ने किया एहतजाज, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इबादतगाह को दोबारा बनाएगी। इंडिया में 20,000 नए कोविड केस, नई शक्ल के 4 मामले, कल से वैक्सीनेशन की मशक। मुल्क में बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी की तैयारियां, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। शुरुआत मिडल ईस्ट से। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने कहा है कि ईरान किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। कासिम सुलेमानी की पहली बरसी के मौके पर खिताब करते हुए मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि खलीज फारस और ओमान के समंदर में फौजी सरगर्मियां बढ़ाने का अमेरिका का फैसला पिछले साल की गई गलती का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी गलती की वजह से कई कदम उठाए हैं, हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान को कोई डर नहीं है, हम अपनी आज़ादी, अपने मफादात और इनकलाब की कामयाबियों की हिफाजत करेंगे, जिसका सबूत हम पिछले 41 साल से देते आए हैं। एक दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका के B-52 बमबार जहाज़ों ने खलीज फारस में उड़ानें भरी। ये जहाज़ न्यूक्लियर हथियार रखने की सलाहियत भी रखते हैं। 6 हफ्तों में तीसरी मरतबा अमेरिका के बमबार जहाज़ों ने खित्ते में इस तरह की उड़ानें भरी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स के कमांडर ने कहा है कि अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेंगे। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा कि यह मुमकिन है कि अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग इस जुर्म का जवाब देंगे। उन्होंने कासिम सुलेमानी की पहली बरसी के मौके पर खिताब करते हुए ये बात कही। कासिम सुलेमानी को पिछले साल 3 जनवरी को बगदाद एयरपोर्ट के करीब एक हमले में हलाक किया गया था। जनरल कानी ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की बदमाशियों के बावजूद कुद्स फोर्स और मुजाहिमती महाज का रास्ता नहीं बदलेगा। कुद्स फोर्स के कमांडर ने मिसालें देते हुए बताया कि किस तरह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत मुजाहिमत के महाज को नाकाम करने में
کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں فوجی مشقیں کی گئیں، لبنان کے قریب صہیونی 3 مہینے سے خوف کا شکار ہیں، سیریا میں اکا دکا علاقوں کو چھوڑ کر پوری زمین آزاد کرائی گئی ہے، یمن میں مزاحمتی فورسز آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے یہ بات دہرائی ہے کہ ایرانی قوم کبھی بھی قاسم سلیمانی کی ہلاکت کو نہیں بھولے گی۔ انہوں نے ایک ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ قاسم سلیمانی حشد شعبی کے کمانڈر ابو مہدی المہندس کے ساتھ اس حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے ان ہلاکتوں کو ناقابل معافی، ناانصافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی جرم کیے ہیں، کئی لوگوں کو ہلاک کیا ہے، لیکن ہم یہ 2 ہلاکتیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے الزام لگایا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت میں برطانیہ کی ایک سیکیورٹی کمپنی اور جرمنی کے ایک امریکی فوجی اڈے نے اہم رول ادا کیا۔ ایران کے پروسیکیوٹر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لندن سے کام کرنے والی کمپنی G4 نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کمپنی کے ایجنٹس نے جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں دہشت گردوں کو خبر دی، جس کے بعد ہی جرمنی کے فوجی اڈے نے ہلاکت کے سلسلے میں دوسرے کام کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قتل کا حکم دیا تھا۔ قاسم سلیمانی اور ان کے قافلے کو بغداد ایئرپورٹ سے روانہ ہوتے ہی ٹرمپ کے حکم پر امریکی ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔ برٹش کمپنی نے یہ بات مانی ہے کہ عراقی سول ایویشن اتھارٹی نے کانٹریکٹ کی بنیاد پر اس کی خدمات حاصل کی تھیں، لیکن کمپنی نے قاسم سلیمانی کے بارے میں خبر دینے کا الزام رد کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران فوجی ٹکراؤ ٹالنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کووڈ-19 سے مقابلہ کرنے کے بجائے خطے میں ہتھیار بھیجنے کے لیے کئی بلین ڈالر خرچ کر دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عراقی انٹیلیجنس کی خبریں اشارہ دیتی ہیں کہ امریکہ جنگ کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور اپنے مفادات کا بچاؤ کرے گا۔ جواد ظریف نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب قاسم سلیمانی کی برسی سے پہلے امریکہ نے خلیج کے علاقے میں اپنے بمبار ہوائی جہاز اڑائے ہیں۔ برطانیہ میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ نیوکلیئر ڈیل کے خلاف تائید حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایرانی سفیر حامد باعدی نژاد نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ ایجپٹ نے دریائے نیل پر بنائے جانے والے ایک ڈیم کے بارے میں ایتھوپیا کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس ڈیم کے بارے میں ایک بیان کو قاہرہ نے ایجپٹ پر حملہ قرار دیا۔ ایتھوپیا پر جارحانہ لب و لہجہ اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ قاہرہ میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ افریقہ کے سب سے بڑے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے ایجپٹ اور سوڈان میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ایتھوپیا اس ڈیم کو اپنی بڑھتی ہوئی توانائی ضرورتوں کے لیے بہت اہم سمجھتا ہے۔ انڈیا نے ایک مندر کو نقصان پہنچانے پر پاکستان سے احتجاج کیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے کرشن دوار مندر میں چہارشنبے کو توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور آگ لگا دی گئی تھی۔ ہندوستان نے پاکستان کی حکومت سے یہ مسئلہ اٹھاتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ حملہ کرنے والے ہجوم کا الزام تھا کہ اس مندر کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 45 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ ہجوم میں تقریباً 1,500 لوگ شامل تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے اس حملے کا سخت نوٹ لیا ہے۔ اس سلسلے میں عہدیداروں سے رپورٹ مانگی گئی ہے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ میں 5 جنوری کو سنوائی ہوگی۔ پاکستان کے مذہبی معاملات سے متعلق وزیر نور الحق قادری نے اس حملے کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خلاف ایک سازش قرار دیا ہے۔ مقامی میڈیا میں ہندو لیڈر روہت کمار کے حوالے سے کہا گیا کہ مندر کے مرمتی کاموں میں سمجھوتے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی۔ کراچی شہر میں درجنوں ہندوؤں نے ایک ریلی نکالتے ہوئے مندر کو دوبارہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس دوران کہا ہے کہ وہ اپنے خرچ پر مندر کی دوبارہ تعمیر کرے گی۔ اس حملے میں ایک مذہبی جماعت کے ارکان کے رول پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف نے حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ صوبے کے وزیر اور تحریک انصاف کے لیڈر کامران بنگش نے کہا کہ چیف منسٹر نے مندر اور اس کے قریب واقع گھر کو دوبارہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ تعمیر جلد سے جلد شروع ہوگی۔ مقام پر اضافی سیکیورٹی انتظام کر دیا گیا۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں ایک مقامی لیڈر ملا شریف بھی شامل ہے جس نے ہجوم کو اکسایا تھا۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्विमिंग पूल वॉलीबॉल जॉगिंग पार्क टेबल टेनिस जिम चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड गेटेड कम्युनिटी वाटर पाइपलाइन ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी BT रोड से आरास्ता HMDA अप्रूव्ड लेआउट आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर प्लॉट खरीदें रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के अलग होने का अमल पूरा, एक दौर खत्म, नए कानून पर अमल शुरू। अमेरिका जंग के बहाने तलाश कर रहा है, ईरान ने लगाया इल्जाम, कहा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। कासिम सुलेमानी की बरसी से पहले तनाव, कुछ फोर्स के कमांडर ने कहा अमेरिका के अंदर बदला लिया जा सकता है। अदन हमले पर राज के पर्दे, यमन के अलहूसियों ने कहा जंग जीतेंगे। ईरान ने कहा गैर मुल्की जारहियत यमन बहरान की सबसे बड़ी वजह है, मसला हल करने के लिए बातचीत की जाए। पाकिस्तान में मंदिर को नुकसान पर हुकूमत ने किया एहतजाज, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इबादतगाह को दोबारा बनाएगी। इंडिया में 20,000 नए कोविड केस, नई शक्ल के 4 मामले, कल से वैक्सीनेशन की मशक। मुल्क में बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी की तैयारियां, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। यमन के अलहूसियों ने कहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ उनकी मुजाहिमत बेहतरीन रही है और इस जंग में उनकी कामयाबी होगी। अलहूसी लीडर मोहम्मद अली अलहूसी ने, जो यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन है, बताया कि यमनियों को इन कोशिशों पर फख्र है। उन्होंने कहा कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारे सब्र का फल हक की कामयाबी की सूरत में मिलेगा और घमंडी ताकतों को शिकस्त होगी। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब ऐसी खबरें हैं कि यमन जंग में इसराइल मुदाखलत कर सकता है। सऊदी अरब हादी हुकूमत को बहाल करने के नाम पर 5 साल से यमन में हमले कर रहा है, लेकिन अब तक वो अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा। अलहूसियों ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल यमन जंग में कूदेगा तो खित्ते में आग लग जाएगी। अदन एयरपोर्ट पर हमला क्यों और कैसे हुआ और किसने ये हमला किया, इस ताल्लुक से अभी राज के पर्दे पड़े हुए हैं। सऊदी अरब से हादी हुकूमत की नई कैबिनेट एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक ज़बरदस्त धमाका हुआ था। इस धमाके में सऊदी अरब की ताईद रखने वाले तमाम वजीर महफूज रहे, लेकिन 26 लोग हलाक हुए और 50 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरान और अलहूसियों ने इस हमले में अपने किसी रोल से इनकार किया है और हमले की मजम्मत की है, लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने ईरान की मदद रखने वाले अलहूसियों को हमले का जिम्मेदार ठहराया है। हादी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अल अरियानी ने बताया है कि हम हमारे लोगों को यकीन दिलाते हैं कि ईरान की मदद रखने वाले बुज़दिल दहशतगर्द हमें वतन के ताल्लुक़ से हमारा फ़र्ज़ अदा करने से रोक नहीं सकते।
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلسل غیر ملکی جارحیت یمن میں استحکام نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایرانی ترجمان نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ بات چیت کے لیے آگے آئیں اور لڑائی ختم کرنے کی کوششیں تیز کریں۔ سعودی اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے اس دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس بزدلانہ کارروائی کا مقصد حال ہی میں ہونے والے سیاسی سمجھوتے کو سبوتاج کرنا ہے۔ ساؤتھ یمن میں یو اے ای اور سعودی عرب کی تائید رکھنے والے الگ الگ گروپوں کے درمیان تناؤ کے بعد صلح کے لیے ریاض میں یہ سمجھوتا ہوا تھا، جس کے بعد یہ اتحادی حکومت بنائی گئی تھی۔ بحرین نے کہا ہے کہ وہ یمن کے ساتھ ہے اور اس دہشت گرد حملے سے سویلین انفراسٹرکچر پر حملے جاری رکھنے کے الحوثیوں کے ارادوں کا پتہ چلتا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے کا عمل پورا ہو گیا۔ اس طرح یورپ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ رات 11 بجے برطانیہ نے یورپی یونین کے قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور ان کی جگہ سفر، تجارت، امیگریشن اور سیکیورٹی سے متعلق نئے قانون پر عمل شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ بریگزٹ کا لمبا مرحلہ پورا ہونے کے بعد برطانیہ کو آزادی اپنے ہاتھوں میں واپس مل گئی ہے اور وہ چیزیں مختلف اور بہتر انداز میں کرنے کی صلاحیت پا چکا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ برطانیہ اب بھی دوست اور اتحادی ہے۔ برطانیہ کے عوام نے 2016 میں بریگزٹ ریفرنڈم کے ذریعے یورپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور 31 جنوری 2020 کو برطانیہ 27 رکنی سیاسی اور معاشی بلاک سے الگ ہو گیا تھا، مگر پچھلے 11 مہینوں سے وہ یورپی یونین کے تجارتی سمجھوتوں پر عمل کر رہا تھا۔ برطانیہ اور یورپ کے درمیان معاشی پارٹنرشپ کے بارے میں لمبے عرصے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ بات چیت پوری ہونے کے بعد کرسمس کے موقع پر ایک تاریخی سمجھوتا ہوا۔ چہارشنبے کو برٹش پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد اس نے برطانیہ میں قانون کا درجہ حاصل کر لیا۔ نئے انتظامات کے تحت برطانیہ کی کمپنیوں کو یورپ کی منڈیوں تک پہنچ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ برطانیہ سے یورپ جانے والے پروڈکٹس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن اس بارے میں غیر یقینی پائی جاتی ہے کہ بینکنگ اور سروسز کے شعبے کا مستقبل کیا ہوگا۔ بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ انڈیا میں کرونا وائرس کی نئی شکل کے 4 کیس سامنے آئے ہیں۔ اب تک اس طرح کے کیس 29 ہو گئے ہیں۔ 4 میں سے 3 کیس بنگلور میں اور ایک حیدرآباد میں پایا گیا۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اب تک دہلی کے لیبس میں 10، بنگلور کے لیبس میں 10، پونے کے لیبس میں 5، حیدرآباد میں 3 اور ویسٹ بنگال میں 1 کیس کنفرم ہوا ہے۔ ان تمام 29 مریضوں کو ہاسپٹلس میں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں انڈیا میں 20,035 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 256 نئی موتیں ہوئیں۔ ملک میں کووڈ 19 سے ریکور ہونے کی شرح 96% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ڈیتھ ریٹ 1.45% ہے۔ اب تک ملک میں 17 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ ہندوستان میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ اندازی مہم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ہفتے سے تمام ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں آزمائشی مہم یا مشق چلائی جائے گی، جس کے دوران ویکسین دینے کے عمل میں جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں یا چیلنجز پیش آ سکتے ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ اس مہم کا یہی مقصد ہے۔ اس سے پہلے 4 ریاستوں کے بعض ضلعوں میں اس طرح کی مہم چلائی گئی تھی۔ اب پوری ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں ایسی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آکسفورڈ کووڈ ویکسین کو انڈیا میں سب سے پہلے منظوری دے دی گئی۔ ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی ایکسپرٹ کمیٹی نے آکسفورڈ کی ویکسین کووشیلڈ کو منظوری دے دی۔ یہ ویکسین سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے ساتھ مل کر تیار کی جا رہی ہے۔ یہ کمپنی 1 بلین ڈوزز تیار کرے گی۔ اس پروجیکٹ میں کم اور اوسط آمدنی والے ملکوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین پر جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ WHO نے فائزر بائیو ٹیک ویکسین کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس طرح غریب ملکوں کو جلد ہی ویکسین حاصل ہو جائے گی۔ WHO نے اس سے پہلے برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین اور دوسرے ملکوں میں فائزر کی ویکسین استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ رشیا میں 27,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 536 نئی موتیں ہوئیں۔ UAE میں 1,856 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 2 موتیں ہوئیں۔
ایران نے کورونا وائرس ویکسین کے سلسلے میں کیوبا کے ساتھ تعاون کا ایک سمجھوتا کیا ہے۔ کشمیر وادی میں لاوے پورا انکاؤنٹر کے خلاف زبردست بند منایا گیا۔ ہر جگہ دکانیں بند تھیں اور سڑکوں پر ٹریفک بھی نہیں دیکھی گئی۔ اس انکاؤنٹر میں مرنے والوں کے خاندانوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ ایک فرضی انکاؤنٹر تھا۔ دوسری طرف جموں کشمیر پولیس نے جمعے کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے رشتہ داروں کے دعوے رد کر دیے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ فوج کی رپورٹ پر یہ آپریشن شروع کیا گیا جس کے دوران یہ انکاؤنٹر ہوا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے کا عمل پورا، ایک دور ختم، نئے قانون پر عمل شروع۔ امریکہ جنگ کے بہانے تلاش کر رہا ہے، ایران نے لگایا الزام، کہا کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ قاسم سلیمانی کی برسی سے پہلے تناؤ، قدس فورس کے کمانڈر نے کہا امریکہ کے اندر بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ عدن حملے پر راز کے پردے، یمن کے الحوثیوں نے کہا جنگ جیتیں گے۔ ایران نے کہا غیر ملکی جارحیت یمن بحران کی سب سے بڑی وجہ ہے، مسئلہ حل کرنے کے لیے بات چیت کی جائے۔ پاکستان میں مندر کو نقصان پر حکومت نے کیا احتجاج، خیبر پختونخوا حکومت عبادت گاہ کو دوبارہ بنائے گی۔ انڈیا میں 20,000 نئے کووڈ کیس، نئی شکل کے 4 معاملے، کل سے ویکسینیشن کی مشق۔ ملک میں بڑے پیمانے پر ٹیکہ اندازی کی تیاریاں، آکسفورڈ ویکسین کو منظوری دے دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔